अस्सलाम वालेकुम चलो नाज़रीन, मैं हूँ याह्या जावेद बर्डे प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। जब से नाज़रीन ये मौजूदा हुकूमत आई है तो पाकिस्तान के अंदर सियासी तसादुम और सियासी जो पारा है उसके अंदर रोज़ बरोज़ इज़ाफ़ा होता जा रहा है। अभी रिसेंटली जो है वो एक इंसिडेंट हुआ सऊदी अरब के अंदर, उसको मौजूदा जो हुकूमत है वो साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब से लिंक्ड अप कर रही है और सबसे जो है वो हैरानकुन चीज़ ये है कि उन्होंने बाकायदा इमरान खान साहब के ऊपर एक झूठा पर्चा जो कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ब्लास्फेमी है और हुर्मत है उसके हवाले से काट दिया है। इसके ऊपर बात करेंगे और साथ ही साथ इसके ऊपर भी बात करेंगे कि ईद के बाद होने क्या जा रहा है। हमारे साथ मौजूद है ब्रिगेडियर साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर सूरत-ए-हाल आपने आपके सामने चल रही है। जी आप क्या आपने अ, बहुत अफसोसनाक और बड़ी दर्दनाक सिचुएशन है सर पाकिस्तान के अंदर। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, और जो हमारे बहुत सारे सुनने वाले और देखने वाले और पाकिस्तान की आवाम उसके ऊपर बहुत सख्त यकीन रखते हैं, बिलीव करते हैं कि हमारे रसूल करीम पीस बी अपॉन हिम, जो हम सबकी जान है, जो हम सबका दिल है, जिनसे हम तमाम की तमाम इंस्पिरेशन डराइव करते हैं, जो हमें अपनी जान से, अपनी औलादों से, अपने घर से ज़्यादा अजीज़ हैं और जिनके ऊपर किसी किस्म की भी कुर्बानी दी जा सकती है, इमैटीरियल ऑफ एनीथिंग, उनका तक़द्दुस, उनकी रिस्पेक्ट, हमारे हमारे ज़ात से ऊपर करके वो हर मुसलमान पे फ़र्ज़ है। और इसी तरह मस्जिद नबवी और हरम पाक, वहाँ जो भी शख्स जाता है वो रोता है, गिरिया करता है, फिर गुनाहों की माफ़ी मांगता है, रसूल करीम पीस बी अपॉन हिम से हाथ बांध के और उनके सामने झुक के रहम का और एक बरकत का, इस्लाम बरकत और रहमत वाला मज़हब है और खुदा ताला ने भी रहमत और बरकत के हिसाब से राफ़े, रहीम, करीम, शाफ़े, वासे जो अपने नाम हैं उनको वुसअत से तस्दीर दी है। तो वहाँ जाके तो इसमें किसी किस्म का किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। और जब हम दरूद शरीफ पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, तो इसमें पूरी दुनिया और पूरे रसूल करीम की जो इज़्ज़त और तकरीम और जो उनके वो समा जाता है। अब यहाँ पे ये मज़हब का बिलीफ है। मज़हब और सियासत दोनों एक मुख्तलिफ चीज़ें तो नहीं है, आपस में इंटरलिंक्ड तो हैं, लेकिन ना सियासत को मज़हब के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, ना मज़हब को सियासत के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। ये एक कार्डिनल प्रिंसिपल है, एक बुनियादी असूल है जिसके ऊपर चलना निहायत ज़रूरी होता है। अब मस्जिद नबवी में जो भी वाक़या हुआ और जिस तरह वहाँ पे चीज़ें हुई या कोई आवाज़ें लगी, या पहली बात तो यह जिस शख्स को चोर कहा गया, पहली बात तो ये सोच लीजिएगा कि क्या वो नहीं है, क्या पाकिस्तान के अंदर उसके ख़िलाफ़ मुकदमात नहीं चल रहे हैं, क्या वो लोग जो बरतानिया से आए थे वो डिक्लेयर्ड ऑफेंडर नहीं है। चलो वो थे, लेकिन मस्जिद नबवी के बाहर जो कुछ हुआ उसके ऊपर भी अफसोस है, उसके ऊपर भी दुख है। लेकिन बात यह है कि एक वाक़या था, अगर तो आप इसी वाक़े को इसी हुकूमत के और इसी हुकूमत के जो पैरोकार हैं और इसी हुकूमत के अंदर जो लीडरान हैं, जो क्रिमिनल इन्फेस्टेड कैबिनेट है, जहाँ पे 24 लोग जो बेल के ऊपर हैं, और आपका इंटीरियर मिनिस्टर की भी बैकग्राउंड का आपको पता है, और आपको पता है प्राइम मिनिस्टर जो है उसके खिलाफ कितने बड़े बड़े चार्जेस हैं, मकसूद चपरासी, लेकिन इसी तरह अगर इसी हुकूमत को आप ले लें और इसी हुकूमत का कंडक्ट आप देख लें, इन लोगों का, जब ये हुकूमत में नहीं थे या जब हुकूमत में, क्योंकि एक चीज़ दो जगह पे गलत या सही नहीं हो सकती। अगर एक चीज़ एक जगह पे गलत है तो वो दूसरी जगह पे भी उसी तरह गलत है। जाना सनाउल्लाह की एक स्टेटमेंट उठा लें, आजकल सारे लोग कह रहे हैं कि जी नवाज शरीफ को लेने के जाना हज पे ज़्यादा जाने से बेहतर है। ये किस ज़िम्रे में आता है? नवाज शरीफ की हुकूमत में ख़त्म नबूवत के मुताबिक जाहिद आमिर ने और अनूश रहमान ने एक बिल पेश किया था, वो किस ज़िम्रे में आता है? मुफ्ता इस्माइल ने अभी रिसेंटली अटलांटिक काउंसिल में IMF में जाके इस्लामी शुआर का मजाक उड़ाया। उसने इस्लामी शुआर का नहीं मजाक उड़ाया, उसने कुरान पाक की आयत को तालिबानाइजेशन से लिंक किया। अमेरिकन को ये बता रहा था कि कुरान करीम जो है वो तालिबानाइजेशन को जन्म देता है। ये किस जन्म, यहाँ पे क्यों नहीं ब्लास्फेमी, यहाँ पे कोई नहीं कुरान पाक की
کہ اس قسم کے خلاف کوئی کیس رجسٹر نہیں کیا. کیوں نہیں کیا گیا؟ اس لیے نہیں کیا گیا کہ ان کا کنڈکٹ بڑا گندا اور بڑا کمینہ اور بڑا ذلیل قسم کا رہا ہے بیک گراؤنڈ. اب یہ مذہب کو استعمال کر رہے ہیں. ان کا مقصد بنیادی طور پہ عمران خان کے خلاف کوئی نہ کوئی فزیکلی ایلیمینیشن کی جو پریکٹس ہے اس کو جنم دینا. کیونکہ یہ تو ماہر ہیں باہر کرائم ہو اور پاکستان کے اندر مقدمہ درج ہو. آپ تو سعودی عرب کی بات کر رہے ہیں نا. آپ ایران اپنا جو انڈیا میں جو دہشت گردی کے واقعات انڈیا میں جو واقعات ہوئے تھے, جو تاج ہوٹل والا جس کے اوپر ایک برٹش ایک اسرائیلی جرنلزم نے کتاب لکھی, اس نے کہا کہ یہ جو دھماکے تھے یہ را نے اور موساد نے اور سی آئی اے نے کروائے تھے تاکہ انڈیا کے اندر کوئی مختلف قسم کے بل جو ہے وہ لگائے جا سکے مسلمانوں پہ. اس کے بعد ہوا اپنا وہ ایئر فورس بیس پہ پٹھان کوٹ بیس کے اوپر اٹیک. اب آپ دیکھیے پٹھان کوٹ بیس پہ اٹیک ہوتا ہے. نواز شریف آپ کا پرائم منسٹر ہے, میرے سننے والے سن لیں اور اس پہ کائنڈلی غور کریں. نواز شریف جو پرائم منسٹر پٹھان کوٹ پہ اٹیک ہوتے ہیں, اس کی ایف آئی آر گجرانوالہ میں ریکارڈ کی جاتی ہے 15 لوگوں کے خلاف, مودی کو تسلی دینے کے لیے, مودی کی شامدہ کرنے کے لیے. اور سر یہ بڑی حیران آپ دیکھیں گے افسوسناک چیز تھی کہ وہ نواز شریف صاحب تو پاکستان میں موجود نہیں تھے, اس کے باوجود جو ہے وہ انہوں نے آرڈر دیا اور وہ ایف آئی آر درج ہو گئی. میں یہ کر رہا ہوں نا, یہ اس کے تلوے چاٹنے کی, یہ ہے لیڈرشپ کا لیول کہ یہ اتنے نیچے گر سکتے ہیں, یہ اتنا نیچے گر سکتے ہیں. ان کو ٹھڈے مارو یہ نیچے پڑے رہتے ہیں. تو وہ تو مسلم لیگ نون تو پرٹیکولر ہے, ایکسپرٹ ہے باہر کے انسیڈنٹس کی پاکستان کے اندر ایف آئی آر ریکارڈ کرنے میں اور پاکستان کے لوگوں کو اور پاکستان کے عوام کو ذلیل کرنے میں. اب اس واقعے پہ کیا کہیں؟ یہ واقعہ اس طرح نہیں ہے. آپ یہ سمجھیے کہ جب عمران خان کی حکومت کو بھیجا گیا اور اس کے اندر پیسے امریکن نے ڈالے, جو انہوں نے جتنا بجٹ ڈالا تھا, تو رجیم چینج کے لیے جو ایران میں وہ کرتے رہے, عراق میں کیا, لیبیا میں کیا, انہوں نے الٹیمیٹلی ان لیڈرز کو مار دیا جن کے خلاف انہوں نے کیا. صدام حسین کو قتل کروا دیا, پھانسی دے دی. ذوالفقار علی بھٹو کو جس نے نیوکلیر بنایا پھانسی دے دی. انہوں نے لیبیا کے معمر قذافی کو پھانسی دے دی. سیریا کے خلاف وہ لگے ہوئے. تو میرا مطلب یہ ہے کہ ان کا صرف مقصد عمران خان کی حکومت کو ہٹانا نہیں تھا. انہوں نے جتنا پیسہ خرچ کیا تھا, اب جو آہستہ آہستہ جو ویسٹ میں جو آرٹیکلز آ رہے ہیں, جو چیزیں چھپتی جا رہی ہیں, اور ایک ہم نے اس سے پہلے بھی ایک اپنا کوٹ کیا تھا, اگر آپ کو یاد ہو, ایک سنتھیا ہیں, ان کا ہم نے ایک ٹویٹ جو ہے وہ کوٹ کیا تھا. انہوں نے ابھی ایک اور بھی ٹویٹ کیا ہے, اور انہوں نے یہ کہا جی کانگریس وومن جو ہے تو کانگریس کی رکن بھی رہی ہیں, اور انہوں نے کہا ہے کہ جی پاکستان کے عوام کو کیئرفل رہنا چاہیے. اور انہوں نے انہی چیز کے اوپر اپنی چیز بیس کی ہے کہ جب امریکہ رجیم چینج میں جاتا ہے تو وہ جس لیڈر کے خلاف رجیم چینج کرتا ہے اس کو چھوڑتا نہیں ہے. یہاں پہ بھی یہی ہوا ہے. امریکن نے جو پیسہ لگایا ہے, جو پاکستان کے اندر جو پیسے کے فیسیلیٹیٹر تھے, جس میں آپ کا پرائم منسٹر بھی شامل ہے, آصف زرداری بھی شامل ہے, فضل الرحمان, ان فیسیلیٹیٹرز کو کوئی ٹاسک دیا گیا ہے. اور وہ ٹاسک کیا ہے؟ وہ ٹاسک یہ ہے کہ ابھی آپ نے عمران خان کو ہٹا دیا, اب آپ نے یہ انشور کرنا ہے کہ جس کا ہم نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ عمران خان پولیٹیکل سین سے غائب ہو جائے, اس کی کوئی فالوئنگ نہ رہے. اس کے لیے الیکشن کمیشن کو استعمال کیا جا رہا ہے. الیکشن کمیشن کے اندر جتنے لوگ ہیں, کبھی انویسٹیگیٹ کیجیے گا کہ ان کو کتنی پیمنٹس کی گئی. اور اس کا دوسرا اینگل جو ہے وہ اب آپ کو آہستہ آہستہ نظر آ رہا ہے. اس لیے کہ جو مسجد نبوی میں جو واقعہ ہوا, جو ایک دردناک واقعہ ہے, جو ایک افسوسناک واقعہ, اس میں جو نعرے لگے ہیں وہ پی ایم ایل این کے خلاف لگے, پیپلز پارٹی کے لوگوں کے خلاف نہیں لگے. اور پی ایم ایل این خلاف کے جب نعرے لگ رہے تھے تو جو مریم اورنگزیب ہے, جو کل اتنا چیخ رہی تھی, جس کا بیک گراؤنڈ آپ کو چیک کریں گے تو اس کے اندر اس کے اپنے فیملی بیک گراؤنڈ کا جھوٹ, دھوکہ دہی اور کرپشن پوری طرح نظر آئی. اس کی ماں ایک سویپر لیول کی لیول 3 کی وہ اپنا ہولی فیملی میں ایک ورکر تھی, جہاں سے وہ نکلی اور گئی نواز شریف کی مسز مدر کو لک آفٹر. اس کو وہ پوری طرح اس کا بیک گراؤنڈ ایک انتہائی جو ہے مورل اور انتہائی جو ہے جو مونیٹری کرپشن میں انوالو. وہ آ کے وہ اب اس کا کانڈکٹ دیکھ لیں, وہاں پر لوگ یہ دیکھیں اس ویڈیو کو بار بار.
جس وقت شہباز شریف صاحب کے خلاف نعرے لگ رہے ہیں اس وقت تو سر مریم اورنگزیب کے بارے میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں. یہ وہ خاتون ہے ایک پریس کانفرنس کے اندر کھڑی ہوئی ہے, اور وہ خاتون جو ہے پی ٹی آئی کے ایم این اے ہے فہیم خان کراچی سے, ان کو اس نے کندھا مارا ہے اور پھر شور مچانے لگ گئی ہے کہ مجھے اس نے مارا ہے. وہ ویڈیو باقاعدہ موجود ہے اور ویڈیو انسرکل ہوئی ہوئی. میں یہی آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ وہ چلتے ہوئے مسکرا رہی ہے اور کسی شخص کو ویو کر رہی ہے. اگر تو آپ کے خلاف چور کے نعرے لگ رہے ہیں تو آپ کو فکر مند ہونا چاہیے, خاموش ہونا چاہیے, آپ کے چہرے پہ تفکرات ہونے چاہیے, آپ کے چہرے پہ اداسی ہونی چاہیے کہ جی ہمارے لیڈر کو یہ کہا. وہ مسکرا رہی ہے اور ہاتھ, اس کا مطلب ہے وہ لوگ جن کو انہوں نے ٹاسک دیا تھا, جس کے اندر انہی کے لوگ شامل تھے اور پیپلز پارٹی کے بھی لوگ شامل ہوں گے, کیونکہ زرداری جو پلان کرتا ہے وہ پلان جو ہے اس کے اندر وہ اس کو بڑا میٹیکولسلی امپلیمنٹ کرتا ہے. تو یہ جو مل جل کے جو پلان بنایا گیا ہے اور جس طرح مریم نواز اس کو ویو کر رہی ہے, اس کا مطلب آپ کو خود سمجھ جانا چاہیے کہ انہوں نے کیا طریقہ کار ایجاد کیا تھا امریکنز کے ساتھ ان کنسلٹیشن. وہ اس میں لوپ میں شامل ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اپنا بلاول بھٹو جب جاتے ہیں اندر, وہاں پہ زندہ باد کے نعرے لگتے ہیں. کیوں بھائی, یہ وہاں اندر نعرے نہیں لگے کہ اندر آپ زندہ باد کے نعرے لگا سکتے ہیں, اس کو کیوں نہیں نوٹس کیا گیا؟ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم ایک بہت سیریس سچویشن میں کھڑے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم کرے, خدا تعالیٰ کی ذات ہم پہ رحم کرے. یہ 95C کا جو کلاز لگائی گئی ہے, یہ دیکھیے بڑی سیریس. ایڈورٹیزمنٹ کی مد کے اندر یہ لوگ اس تمام واقعے کو لے کر چل رہے ہیں اور جو کرنے لگے ہیں. اب دیکھیے نا, میکرون وہ اپنا فرانس کا جو صدر ہے اس نے توہین کی تھی رسول کریم پیس بی اپان, عمران خان نے اس کو کنڈیم کیا تھا, اپنا شہباز شریف نے اس کو مبارکباد بھیج دی ہے امریکن کو خوش کرنے کے لیے. ایک جگہ تھی عمران خان گئے تھے, وہاں پہ سلمان رشدی آیا تھا اس میٹنگ میں, انہوں نے وہاں جانے سے انکار کر دیا تھا. ہم مطلب کیا اس پہ بات کریں؟ اس پہ بات کرتے ہوئے انسان کا دل دکھتا ہے کہ آپ باہر کی ایجنسی, باہر کے ممالک کے اعلی کار ہمارے ہاں فیسیلیٹیٹر بن رہے ہیں. اور جو واقعہ سعودی عرب میں ہوا, کیا اس کی کوئی لاجیکل پروموشن بنتی ہے ریزن کہ آپ اس کی ایف آئی آر پاکستان کے اندر کاٹیں اور 95C کے اوپر لگائیں؟ اصل میں مقصد یہ ہے کہ اب 95C لگ گیا ہے پاکستان. دیکھیے اس 95C پہ آپ کے جو پنجاب کے گورنر تھے اپنا تاثیر صاحب, ان کو شوٹ کر دیا گیا تھا کیونکہ لوگوں کو یہاں پہ ایجوکیشن. 95C وہ ہے آرٹیکل کی وہ شک ہے. اور سر یہ چیک کریں آپ, وزیر قانون جو ہے تاڑر صاحب, وہ اس کی توجیہ پیش کر رہے ہیں کہ نہیں 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 اس مقصد کے لیے تو یہی نہیں. وزیر ابھی دیکھیں, یہیں پہ رک جائیں, ایک ہپوکریسی دیکھیں کریکٹر کی, ایک آپ کریکٹر کی کے اندر جو ایک اسٹنکنگ ہپوکریسی پوشیدہ ہے, جو ریاکاری پوشیدہ. یہی اعظم نظیم تارڑ تقریر کر رہا تھا اسمبلی میں, کہتا ہے ہمارا سسٹم کرپٹ ہے, اس سسٹم کو بدلنا ہے. میرا ایک جونیئر تھا, اس کے خلاف وہ میرے ساتھ تھا تو اس کو قتل میں وہ 3 سال. اس قسم کے یہ لوگ آپ لے کے آئے, یہ سچے لوگ ہیں کیا؟ یہ جھوٹ سے ملمہ وہ لوگ ہیں جن پہ آپ بلیو نہیں کر سکتے. یہ ایک سچویشن کو جنریٹ کر رہے ہیں جان بوجھ کے. ایسا سیاست میں نہیں ہوتا. سیاست میں آپ ایک دوسرے کو لے کے چلتے ہیں, اور ان کا مقصد یہ ہے. پاکستان کے لوگوں کو سمجھ جانا چاہیے, کیونکہ ہمارے ہاں تھوڑا ایجوکیشن کا لیول آپ کو پتہ کم ہے, اور لوگ رسول کریم پیس بی اپان ہم اور قرآن پاک کے بارے, اسلامی شعار کے بارے میں بہت سنجیدہ ہیں, بہت سیریس ہیں. لیکن دکھ کی بات ہے کہ جب یہی چیز مفتہ اسماعیل ایکسپلائٹ کرتا ہے, جب یہی چیز جو ہے پی ایم ایل این جو ہے کیبنٹ میں ختم نبوت کے خلاف, اس وقت کوئی نوٹس نہیں تھا, اس وقت کوئی مولوی صاحب نہیں آتا, اس وقت کوئی چیز. تو یہ لوگ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ایسا سینیریو بنا دیں کہ کوئی ایک آدمی کھڑا ہو, وہ شیخ رشید کو, عمران خان کو اور پی ٹی آئی کے بارے, کیونکہ اس کے بعد کیا ہوگا پاکستان میں اگر کوئی ایسا واقعہ ہو جاتا ہے تو کیا ہوا؟ سلمان تاثیر کنڈمنیشن ہو جائے گی. لیکن جو ان کا مقصد ہے جس کے ذریعے یہ اپنے لیے نئے لاز بنا کے, تو یہ ایک بڑا سیریس. میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتا, صرف رو سکتا ہوں. میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتا, صرف دکھ کا اظہار کر سکتا ہوں. میں اس سیاسی صورتحال کے اوپر ماتم کر سکتا ہوں کہ کس قسم کے لوگ ہیں, ان کا کیا کریکٹر ہے, ان کا کیا بیک گراؤنڈ ہے, یہ کیا ان کو کوئی چیک کرنے والا ادارہ نہیں. کیا اتنے مادر پدر آزاد ہو گئی ہے پاکستان کی سیاست, کیا آپ کسی کے خلاف بھی کچھ کہہ لیں کوئی نوٹس نہیں لے گا؟ اس کا نوٹس اگر لینا ہے تو ہماری پبلک نے لینا ہے, اور لوگوں کو چاہیے کہ اس کے خلاف اپنی آواز بلند کریں. وہ بلند گھروں میں بیٹھ کے نہ کریں,
اس انجسٹس کے باہر خلاف. نکلے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ آئیں اور کوئی وہاں پہ توڑ پھوڑ کریں, لیکن اس نہیں ناانصافی کے خلاف اگر ادارے حرکت میں نہیں آ رہے, اگر وہ لوگ, اب پولیس کو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ ایف آئی آر ایسی رجسٹر ہو گئی, اس میں ٹاپ پوسٹ لیول تک, میں نے کہا نا اس میں امریکن بھی شامل ہوں گے, ان کو بھی انڈیکیٹ کیا ہوا, دیکھیں جی آپ نے اتنے پیسے دیے تھے, ہم عمران خان کے خلاف کیا کرنے جا رہے ہیں. تو یہ جو چیزیں ہو رہی ہے یہ بڑی دردناک ہے, یہ بڑی افسوسناک ہے. ایسی سیاست پاکستان میں آج تک نہیں ہوئی, ایسی سیاست کسی ڈکٹیٹر کے زمانے میں بھی نہیں ہوئی. اپنا پرویز مشرف صاحب کا دور رہا ہے, آپ نے دیکھا کہ اس میں آپ کو ایک جو بتاؤں, سیاست ہے, ایک یعنی کہ ایک جو حکومت ہے وہ اپوزیشن کے خلاف اس طرح کا مقدمہ درج کر رہی ہے, آپ یہ اندازہ لگائیں. تو یہی تو میں ایسے کہہ رہا ہوں نا, آپ سعودی گزٹ دیکھ لیں, سعودی انہوں نے جوائنٹ اسٹیٹمنٹ کیا, انہوں نے کیا کہا اس واقعے کے اوپر, انہوں نے نہیں کہا کہ توہین رسالت ہوئی ہے, انہوں نے یہ کہا ہے کہ سعودی لاس کی خلاف ورزی ہوئی ہے. بنیادی بات یہ ہے ہم کس معاشرے میں کھڑے ہیں, ہمارے ہاں کیسی حکومت ہے. واقعہ سعودی عرب میں ہوتا ہے, لوگوں کو ہچ کرنے کے لیے, ڈچ کرنے کے لیے, لوگوں کی کو ایلیمنیٹ کرنے کے لیے, لیڈرز کے خلاف, آپ پاکستان کے اندر مقدمہ درج کر لیتے ہیں. واقعہ جو ہے وہ پٹھان کوٹ میں ہوتا ہے, آپ گجرانوالہ میں ایف آئی آر رجسٹر کر لیتے ہیں. آپ کا وہ شخص جو دنیا پاکستان کے اندر لوگوں کو مروا رہا ہے, اجیت کمار ڈیون, پیسے خرچ کر رہا ہے, خود وہ راک ایک سیمینار میں کہتا ہے کہ میں مرواؤں گا, وہ اس کو آپ ڈرائنگ روم میں بلا کے گلے لگا لیتے ہیں. یہ مقدمہ تو ہے ویسے خارج نہیں ہو جائے گا, کہ جورسڈکشن ہی نہیں ہے مجھے پاکستان نہیں کی. پتا خارج, میں نہیں ان کے پاس جا رہا جو خارج ہوگا یا نہیں ہوگا, کیونکہ عدالتوں نے ویسے تو کہا ہے کہ ہم 12 بجے تک جاتے ہیں اور کانسٹیٹیوشن کی پروٹیکشن کرتے ہیں, لیکن بنیادی جو چیز غلط ہوئی ہے, اگر یہ یہاں پہ آپ یہ کر رہے ہیں, تو جب رانا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا نواز شریف اور حج کو ایک جگہ پہ ملایا تھا, اس کے خلاف کیوں نہیں مقدمہ درج ہوا, آپ مجھے بتائیں. وہ تو پھر اس یا تو عمران خان کی حکومت کو اس کے خلاف مقدمہ درج کرنا چاہیے تھا. تو یہ بڑا افسوس کی بات ہے, اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا, صرف میں دعا ہی کر سکتا ہوں اللہ تعالیٰ سے ہاتھ اٹھا کے کہ خدا تعالیٰ اس ملک پہ رحم فرما, اور خدا تعالیٰ آپ لوگوں کو عقل دے, اور کاش پاکستان کے لوگ اس چیز کو ریئلائز کریں کہ کس کس قسم کے اوچھے ہتھ کنڈے جو ہیں وہ استعمال کیے جا رہے ہیں اپنی ذات کو اور اپنی حکومت کو جو ہے وہ اسٹرینتھن کرنے کے لیے. میڈیا انڈسٹری کو آپ ایڈ دینے لگے ہیں باقاعدہ ایڈورٹائزنگ ایجنسیز کے ذریعے, اور وہ ایڈ پوری سوشل میڈیا پہ بھی چل رہا ہے. انہوں نے باقاعدہ یہ کہا ہے کہ اس کی کلپ لگا دیجیے گا جو مریم, اور میں یہ کہتا ہوں مریم اورنگزیب کا بیک گراؤنڈ تو پاکستان کے لوگ دیکھ لیں کہ وہ کتنی ڈس آنےسٹ قسم کی عورت ہے. یعنی جو شہباز شریف کے خلاف چور کے نعرے لگے, وہ ہاتھ ہلا رہی ہے اور مسکرا رہی ہے. تو آپ یہیں سے اس کے کریکٹر کا اور اس کی سٹینڈنگ کا اندازہ ہے. اب اس نے اشتہار دیا ہے, اور اس اشتہار میں لوگوں کو کہا گیا ہے کہ جی آپ عمران خان کے خلاف مہم جو ہے اس چیز کو لے کے, بلاسفیمی کو لے کے اشتہار دیں, بلاسفیمی کو لے کے جو ہے آرٹیکل شائع کریں. کیا یہ حکومتوں کا یہ کنڈکٹ ہوتا ہے؟ آپ کا کائنڈلی وہ لوگوں کی انفارمیشن کے لیے وہ جو اپنا وہ ہے مراسلہ ہے اس کو لگا دیجیے گا, اور 1 سیکنڈ کے لیے اس کو اسکرین پہ رکھیے گا تاکہ لوگ اس کو پڑھ لیں, اور یہ نہ کہیں کہ ہم کوئی کانسپریسی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے سر, بہت بہت شکریہ. ابھی کے لیے آج کی نشست سے اتنا ہی. اگلی نشست کے لیے ہم جو ہے وہ مزید موضوعات کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. ناظرین مجھے دیجیے اجازت, اللہ حافظ.